मुसाफिर किस्त नंबर 21। दोनों के दरमियान कुछ देर नोक झोंक जलती रही। अमीर शाह पूरी तौर पर मैडम से मिलना चाहता था, जबकि जाहिर शाह उसे दाएं हाथ वाली गैलरी में धकेल कर बोला, चलो उधर कमरे में, हम तुम्हारे लिए सब्ज कहवा बनाकर लाता है। अकल ठिकाने लगेगा तो समझ आएगा कि किसी से मिलने का टाइम नहीं है। अमीर शाह मेरा हाथ थाम कर जाहिर शाह पर गुस्सा भरी निगाह डालकर बादिल न खास्ता खूबसूरत फर्शी टाइलों वाली गैलरी में दाखिल हो गया और आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मैं जो उसकी तकलीद कर रहा था, कमरे की आराइश देखकर अगुश्ते बदंदा रह गया। कमरे के वस्त में एक जहाज़ी साइज़ का खूबसूरत बेड पड़ा था। कमरे के इंतहाई गोशे में बाथरूम का दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। कमरा खासा कुशादा और वाल टू वाल कारपेटेड था, जो कोठी में रहने वाली मैडम शकीला नामी औरत की अमारत का मुंह बोलता मजहर था। मैं बेड पर बैठने से हिचकिचा रहा था क्योंकि मेरा लिबास बहुत मैला कुचैला था। अमीर शाह ने मेरे तामुल को ताड़ लिया, बाजू से पकड़कर बेड पर खींच लिया। बोला, तुम माड़े यार हो, माड़ी नज़र तन पर नहीं होवे, सोने सुचे मन पर होवत है। मैट्रिस बड़ा आरामदेह था। बैठते ही आदत हंस गया। कुछ देर में जाहिर शाह कहवे के 3 प्याले ट्रे में रखे आनवारिद हुआ। हमने कहवा पिया, कुछ बातें की और सोने के लिए लेट गए। बहुत थोड़ी देर बाद ही अमीर शाह के खर्राटे कमरे में गूंजने लगे, जबकि मैं अपनी कबीदा खातर हालत पर कुड़ने लगा। साफ जाहिर था कि मेरे हालात मेरी दस्तरस से निकल गए थे। अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने जो लाहे अमल मुरतब कर रखा था, वो नज़रों की हद से भी कहीं परे हो गया था। न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई और नींद की पुरफरे वादी में उतर गया। आंख खुली तो दीवारगीर क्लॉक में 9 बज रहे थे। मैं उछलकर बेड से उतरा, अपने दाएं तरफ लेटे अमीर शाह को देखा तो उसे निदारत पाया। वो मेरे जागने से बेशतर उठकर कहीं चला गया था। सर भारी भारी सा था, जिसमें दर्द लिपट कर खासा महसूस हो रहा था। गुज़श्ता दिन की तमाम सरगर्मियाँ टीसों की शक्ल में मुझ में समाई हुई थी। मैंने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। उजली धूप में हर शय चमकती हुई नजर आ रही थी। मैं देर तक सोने का आदी नहीं था, मगर भाग दौड़ के तवील दौरानिये ने मेरी मामूल में रेख्त भर दी थी। मैं बाथरूम जाने का सोच रहा था जब दरवाज़ा खुला और अमीर शाह की शक्ल दिखाई दी। उसने हैंगर में लटका हुआ ग्रे कलर का सूट और जूते वगैरह उठा रखे थे। मैंने उसे सवाली नज़र से देखा और बोला, माड़े को मालूम था कि तुम गधे के माफिक जरूर से ज़्यादा अंटा गफील होवत है। इससे मैडम को जाकर तुम्हारे बारे में सब कुछ बातें देवत है। बड़ी मैडम बड़े खुले दिल की मालिक हुए है। उसने बाजार से कपड़े मंगवाए हैं, नहाकर सूट पहन ले हुए और फिर बाबू बनकर मैडम से मुलाकात करे है। मैं कपड़े उठाए बाथरूम में घुस गया। नफीस प्लास्टिक के सफ़ेद रंग के रैक पर शेविंग का सामान खरीदने से रखा हुआ था। मैंने डॉक्टर शाहजी की रफाकत में अपनी शेव बनानी सीख रखी थी। वो तजर्बा काम आ गया। जदीद तर्ज का पुर आसाइश बाथरूम मेरी आंखें खोल रहा था। मैं खुली आंखों से इस हैरत कदे को देखकर सोच रहा था कि पहले अमीर शाह और फिर मैडम शकीला नामी अमीरजादी मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई है। मैं ख़ास आदमी नहीं था। ये दुनिया मेरे जैसे अमूमी नोयत के लोगों से खचाखच भरी हुई है। ऐसे में ख़ुद को मिलने वाली गैर मामूली तवज्जो मेरी छठी हिस्स को जगा रही थी। मैं जब बाथरूम से बरामद हुआ तो मेरी जोन ही बदली हुई थी। मैं अब में देहाती और गंवार शख्स दिखाई दे रहा था। बास की ग्रे कलर की लट्ठे की कीमती शूटिंग, सेम कलर का वेस्ट कोट, चमकदार स्याह जूते, मुझे अपना हल्का फुल्का और खूबसूरत और खुशगवार लगने लगा। मेरी शाह ने गुस्ल और चेंज की जहमत नहीं उठाई थी। उससे मुझे देखकर आंखें नचाई। अरे वाह लाडली मियाँ, अब तो तुम नीरे गुंचे नजर आवत हो। माड़ी मैडम को ही ना ले उड़द कहीं। उसकी आंखों में रची हुई शोखी और चुस्त किए गए फिक्रे के सबब मैं झीप गया। एक बावर्दी मुलाजिम ने बिलोई रूम टेबल पर नाश्ते के लवाजमात चुन दिए। मैं और अमीर शाह ने बेहद आरामदेह सोफे पर बैठकर पेट की तलब को शांत किया। इस दौरान मुझे अमीर शाह अपने मखसूस अंदाज में मैडम से मिलने और उसके साथ गुफ्तगू करने के आदाब समझाता रहा। उसके हदायत का खुलासा यही था कि वो बहुत तेज़ नज़र और लहजा शनास औरत थी। अपने सामने बोले गए झूठ को कोने से पकड़कर ज़हन तक रसाई हासिल कर लेती थी। जितनी मेहरबान थी उससे कहीं ज़्यादा मुंतकिम मिजाज थी। अमीर शाह ने मुझे समझाया कि अगर मैं उसे अपनी शख्सियत और ज़ोर बयां से मुतमईन करने में कामयाब होता हूँ तो वो चुटकी बजाने किसी देर में मेरे तमाम मसाइल हल कर देगी, खुश होकर मेरे रूम में नोटों की खुशबू भर देगी, वगैरह वगैरह। मुझे दौलत की ऐसी तलब लाहिक नहीं थी कि मैं उसे खुश करने चल पड़ता। मुझे इस मुसीबत से निजात दरकार थी जो बिना दस्तक दिए मेरी ज़िंदगी की दहलीज तक चली आई थी। मैडम शकीला की अमारत की थोड़ी सी नुमाइश और रसूख का मजहर देख चुका था। अगर वो मेरे काम आने का इरादा कर लेती तो काम आ सकती थी। मैंने उसके नाम पर हथकड़ी के खुले कुफल को देख रखा था। थानेदार और जोरावर की बुझी हुई शक्लों को देख रखा था। अमीर शाह मजबूत, अमीर और भारी भरकम शख्सियत का मालिक नहीं था,
کہ وہ تھانے دار پر کوئی پھپتی کسنے کی جرت کرتا، مگر وہ اپنے مخصوص انداز میں آوازیں کستا تھا۔ ظاہر تھا کہ اس کے منہ میں میڈم کی زبان حرکت کرتی تھی، جس پر قانون کا رکھوالا قفل نہیں لگا سکتا تھا۔ تجسس اور ہیجان کی ملی جلی کیفیت مجھ پر طاری تھی۔ 11 کے لگ بھگ ملازم نے آ کر بتایا کہ میڈم ہم دونوں کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ امیر شاہ نے میڈم کے کمرے میں دروازے تک کے مختصر سفر میں اپنی ہدایات کا ادا کیا اور مطمئن ہو کر مجھے میڈم کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اپنے آراستہ اور پیراستہ کمرے میں صوفے پر بیٹھی دکھائی دی۔ اگر میں اس کے شباب کی لپک اور حسن کی تاب کو پہلے نہ دیکھ رکھا ہوتا تو میری آنکھیں فرتے حیرت سے پھٹ جاتی۔ نازک اندام، سرخ و سفید جلد اور تیکھے نقوش پر لڑکی پر میڈم کا لفظ کسی بھی طور جچتا نہیں تھا۔ اس کا لباس جاذب نظر، مسکراہٹ بےحد جاندار اور بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں ثبت عجیب سی سرد مہری۔ میں نے ہمیشہ کی تقلید کرتے مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے بڑی گہری اور سرد نظروں سے میرا جائزہ لیا، سر سے پاؤں تک کریدا، پھر امیر شاہ کو مخاطب ہوئی۔ میری شاہ، اس کے باوجود کہ تم نے بھی اس جوان کی کہانی پر بڑی تفصیل بیان کر دی ہے، میں چاہوں گی کہ اس کے منہ سے سنوں، کیا خیال ہے؟ وہ بولا، ماڑے کو اعتراض نہیں ہوئے میڈم، تمہاری مرضی ہوئے تو۔ اس کڑوے پیاز کو چھیل کر دیکھت ہے، ماڑے کے تو یہی پتا ہوئے کہ تم اس گنجے کی مدد کرے ہو، بس تو پھر ٹھیک ہے۔ تم اس طرح کرو کہ گاڑی لے کر مظفر آباد چلے جاؤ، مخدوم جی کے ٹھکانے سے مال وصول کر کے جگت پور کے سائیں مراد قریشی تک پہنچاؤ۔ دیکھنا سائیں بڑا نامراد آدمی ہے، میٹھے منہ زہر کی پھانک کھلاتا ہے، رقم کی تسلی وہیں بیٹھ کر لینا، پچھلے مرتبہ کی طرح دھوکے میں نہ آ جانا۔ اسے خان بازو خیل ہر ماہ نوٹوں کی سپلائی دیتا ہے، دھیان رکھنا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، جھکا اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی تعظیم کرنے کا انداز بڑا مذاق خیز اور مسخرانہ تھا۔ مجھے عجیب لگا، مگر میڈم نے کوئی توجہ نہیں دی تھی، وہ عادی ہو چکی تھی۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ میڈم نے کہا، اور ہاں، وہ انسپیکٹر اظہر کو بھی راضی کر دینا، بہت عزت کرتا ہے۔ میری شاہ نے دوبارہ سر تسلیم خم کیا اور پلٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ اسے بڑی دلچسپی آمیز نظروں سے دیکھتے پایا تو میں قدرے گڑبڑا گیا، مگر میں نے سنبھلتے دیر نہیں کی۔ ایک طویل سانس خارج کی اور مستحکم لہجے میں بولا، میڈم میرا نام شہریار ہے۔ ویری گڈ۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ ہوئی نا بات، شہریار بڑا کیوٹ نام ہے، تمہاری آپ بیتی بھی بڑی کیوٹ ہوگی، کچھ پاؤ گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ مجھے اچھا سامنے جان کر شروع ہو جاؤ، تم یہاں کیوں ہو؟ مجھے اس سوال کا تفصیلی جواب درکار ہے۔ میری بات طویل تھی، خود اعتمادی بھی لوٹ رہی تھی، اس لیے میں نے معزز خواہانہ انداز میں کہا کہ میں بیٹھ سکتا ہوں۔ اس نے ایک ادا سے سر کو دائیں بائیں حرکت دی، نہیں، اب یہ طے نہیں ہوا کہ تم قابل اعتماد ہو، جب تم نے خود کو سچا اور مخلص ثابت کر دیا تمہیں اپنے سامنے بٹھاؤں گی۔ اس کے ہاں لفظوں کی ادائیگی بڑی رواں اور کامل تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خاصی پڑھی لکھی تھی۔ بڑی بڑی شفاف آنکھوں سے پھوٹتی نادیدہ شعائیں ذہن تک اترتی محسوس ہوتی تھیں۔ میں نے نورپور سے اپنی کہانی کا آغاز کیا، بغیر کوئی آمیزش کیے، جھوٹ بولے اسے ماجرا کہہ سنایا۔ وہ شیشے کے ایک نفیس گلاس کو گاہے بگاہے لبوں سے لگا کر پانی کا گھونٹ بھرتی، پھر میری طرف متوجہ ہو جاتی۔ وہ تب مسکرا دیتی جب میں اسے دیکھنے کے بعد چند لمحوں کے لیے اپنی روانی کھو بیٹھتا۔ ایسے میں میری توجہ اس کے خد و خال کی ندرت اور شخصی نکھار پر مرکوز ہو جاتی۔ جب میری کہانی میں عشرت، عرفاشی اور جیت شاہ کا کردار داخل ہوا تو وہ بری طرح چونکی، صوفے کی ٹیک چھوڑ کر بولی، اوہ وہ والا نورپور، اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی کتھا جاری رکھو۔ مجھے اس کے اچانک بدلنے والے تاثرات پر حیرت ہوئی، مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور بولتا رہا۔ وہ اسما کے تذکرے پر بھی چونکی اور اپنے غیر معمولی سرخ ہونٹ سکیڑ کر بولی کہ سردار حیدر خان کی بیٹی کی بات کرتے ہو؟ میں نے اس پر ہلایا اور سلسلہ کلام جوڑ لیا۔ میرے بیان کے بیچ میں وہ گاہے بگاہے کوئی سوال کر دیتی، کچھ پوچھ لیتی، میں جواب دے کر مطمئن کر دیتا۔ جو ہی میری کہانی ختم ہوئی وہ بولی، شہریار تمہاری بیان کردہ کہانی کے اکثر کرداروں کو میں جانتی ہوں، تم نے کہیں جھوٹ بولا ہے تو اس کی تصحیح کر لو، کیونکہ میں ویریفیکیشن کروں گی۔ میں نے کہا، میڈم آپ جس طرح چاہے پرکھ لیں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ عجیب مزاج رکھتی تھی، کافی دیر تک مجھے ایک ٹک دیکھتی رہی، پھر بولی، ہاں اب تم ادھر صوفے پر بیٹھ جاؤ، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے بیٹھ کر کہا، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے زوراور نے کسی اور تھانے میں موبی کے قتل کا مقدمہ درج کرا دیا ہو، قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے دھر لیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میرا دوست خالہ گرفتار ہو جائے اور اسے مار پیٹ کر میرا نام پتہ پوچھ لیا گیا ہو، جو ہی نورپور پہنچوں گرفتار کر لیا جاؤں اور موبی کے قتل کے مقدمے میں ڈال کر چالان کر دیا جاؤں۔ وہ بولی، ہاں اگرچہ تم نے قتل نہیں کیا، مگر آنت جرم کے الزام میں ہی تمہارا کباڑہ ہو جائے گا۔ پھر تم خالے کی موجودہ پوزیشن سے بھی لا علم ہو، ہے نا؟ جی میڈم،
میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہے۔ اسما سے اس کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں ایک مرتبہ پھر بتاؤ۔ اسما کس حد تک اس کی ذات میں انوالو ہے؟ میں نے کہا جو کچھ میں جانتا تھا دہرایا۔ وہ لمبی ہوں کر کے خاموش ہو گئی۔ ایسے میں اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ صوفے پر نیم دراز تھی۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ پیریٹ کلر کی کڑھائی دار قمیض، گہرے سبز رنگ کی شلوار اور اسی رنگ کا میچنگ دوپٹہ اس کی شخصیت کے گرد زبردست مقناطیسی حصار کھینچ رہا تھا۔ وہ گھریلو، سادہ اور کیوٹ دکھائی دیتی تھی، مگر میرو شاہ نے اس کی طاقت اور رسوخ کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ بیان کرتا تھا کہ وہ بہت سخی، پہنچی ہوئی، زیرک اور زمانہ ساز عورت ہے۔ تم نورپور میں رہتے ہو، نورپور کے معاملات سے بخوبی واقف ہوگے۔ میں سمجھا نہیں میڈم۔ وہاں ایک نہیں کئی بڑے رہتے ہیں، یارن خان، وریام خان، حیات خان اور ان سب سے بڑا کردار دلجیت شاہ۔ یہ لوگ دونوں ہاتھوں سے دولت لٹاتے ہیں، مگر دولت ہے کہ دن بدن ان کے پاس جمع ہوتی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہنر ہے ان لوگوں کے پاس؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کہا، میڈم میں انہیں جانتا تو ہوں، ان میں اٹھتا بیٹھتا تو ہوں، مگر ان کے کسی ہنر سے آگاہ نہیں ہوں۔ میرے لیے تو یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ آپ ان سب لوگوں کو جانتی ہیں۔ نورپور میں کسی کو بھی ان کے کرتوتوں کا علم نہیں ہے۔ اس کے لہجے سے حیرت متلاشی تھی۔ کون سے کرتوت؟ وہ مجھے بغور دیکھ رہی تھی، منہ سے کچھ نہ بولی، تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگی اور اس نے اپنی آنکھیں موند کر اپنا سر صوفے کی ہیڈ ٹیک پر رکھ دیا۔ کوئی 5 منٹ کا دورانیہ اس حالت میں تمام ہوا، پھر اچانک اس نے آنکھیں کھول کر مجھ پر گاڑ دی، بولی، شہریار تم مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میرے جی میں آئی کہ میں اس پر اپنا وہ دکھ بھی آشکار کر دوں جس نے آج تک مجھے چین نہیں لینے دیا، اور اس سے مدد طلب کروں، مگر جھجک آڑے اور کہہ نہ پایا۔ وہ بولی، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نو میڈم، میں اندھیرے میں ہوں۔ جس نے تمہاری زندگی میں یہ اندھیرا طاری کیا ہے اسے جلا دو، تاریکی چھٹ جائے گی۔ یہ تو میری مشکل تھی۔ میں اس شخص کی تلاش میں ناکام ثابت ہوا تھا۔ مجھے ادھیڑ بل میں مبتلا پا کر اس نے موضوع گفتگو بدلا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ تم میرے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ دنیا کا نظام کچھ لو اور کچھ دو پر چلتا ہے۔ اس نے میری مدد کی تھی، اسے حق حاصل تھا کہ اپنی آنت کی کچھ قیمت بھی طلب کرتی۔ میں نے مایوس دلی سے کہا، میڈم میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک دم مسکرائی، بولی، یہ اندازہ تو مجھے بھی ہے۔ میرے سوال کو نئے رخ سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا احسان کا بدلہ احسان سے چکانے کی ہمت رکھتے ہو؟ میں اس کے کس کام آ سکتا تھا، سوچ کر دل بیٹھنے لگا۔ کہا، میرے پاس دینے کے لیے سوائے اپنے خون کے کچھ نہیں۔ اس کی مسکراہٹ میں مزید گہراؤ سمٹ گیا، آنکھیں نیم باز ہو گئیں، قدرے شوخی سے بولی، دیہاتی خون جھوٹ نہیں رچتا، منافقت اور دھوکہ شامل نہیں ہوتا۔ تم مجھے خون دو، بڑی بات ہے، میں اسے بدن سے کیسے کشید کروں گی، یہ میرا کام ہے۔ پھر اسے اپنے بائی جانی پڑی چھوٹی سی بلوری تپائی پر انٹرکام ریسیور اٹھایا، کوئی نمبر پش کیا اور کان لگا کر کسی کو فوراً کمرے میں پہنچنے کا حکم صادر کیا۔ چند لمحوں بعد ایک باوردی ملازم کمرے میں تھا۔ وہ حاکمانہ انداز میں بولی، شبو، مہمان کو گیسٹ روم میں لے جاؤ، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور ہاں، ٹیلی فون کی ایکسٹینشن چالو کر دینا، کہیں فون کرنا چاہے تو کر لے گا۔ پھر میری تو متوجہ ہو کر بولی، شہریار اب تم گیسٹ روم میں جا کر آرام کرو، کسی شے کی ضرورت ہو تو روم میں موجود انٹرکام کا بزر بجا دینا، شبو کمرے میں ٹیلی فون چالو کر دے گا۔ تم اپنے گاؤں میں کسی کو فون کر کے اپنے گھر اپنی خیریت کی اطلاع کر دینا، مگر ایک دھیان رکھنا، میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ اوکے، بہت شکریہ میڈم، میں شاید آپ کے احسانات کا بدلہ کبھی چکا نہیں پاؤں گا، میں نے کہا، اور شبو کی میت میں اس کمرے سے نکل کر اسی گیسٹ روم میں آ گیا جہاں پر میری امیر شاہ عرف میرو شاہ کی شب بستی کا اہتمام ہوا تھا۔ شبو، جس کا نام شبیر یا شبر ہو سکتا تھا، نے فون کی سہولت مہیا کی۔ گیلری ہی میں ٹیلی فون لاؤنج، ٹی وی لاؤنج اور لائبریری کے دروازے کھلتے تھے۔ گیلری کا آخری دروازہ ایک بڑے خوبصورت لون میں کھلتا تھا۔ شبو نے حق میزبانی ادا کرتے مجھے بہت سی کارآمد معلومات فراہم کی۔ 7-8 بڑے چھوٹے کمروں پر مشتمل یہ حصہ گیسٹ ہاؤس کہلاتا تھا۔ میڈم کے سامنے خاموش کو دکھائی دینے والا شبو حقیقت میں خاصا باتونی ثابت ہوا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے میرو شاہ کی واپسی کا وقت بتانے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ میں اسے مل کر یہاں سے رخصت ہونا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فون پر امیر نواز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر قریشی چوک والی ایکسچینج میں کوئی فنی خرابی عود کر آئی تھی، جس کی وجہ سے ٹوٹوں کی ناپسندیدہ آواز ہی میرا استقبال کیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ امیر نواز کے سیٹ کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ ایک مسلسل اضطرابی کسک کے باوصف خود کو اس جگہ پر کافی
محفوظ خیال کرنے لگا تھا۔ گھر والوں کی اداسی، پروین کی پریشانی کا احساس، خالے کی عدم دستیابی اور نورپور میں درپیش آنے والے ممکنہ خطرات نے ذہن کو خاصا پراگندہ کر رکھا تھا، جبکہ میں ان سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا اور مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر شاج اکثر کہا کرتا تھا کہ جب سوچ کی چشم ارتکاز کو کوئی واضح شبیہ بنانے میں کامیابی نہ ہو پائے تو اس سوچ سے فی الوقت چھٹکارا حاصل کر کے ذہن کی صحت کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ مطمئن، آسودہ اور پہلی ڈگر سے ہٹا ہوا ذہن ہی فائدہ مند صورت کی تشکیل دے سکتا ہے۔ شاہ جی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان تکلیف دہ سوچوں کو پسے پش ڈال کر دوپہر کا وقت میں نے لون، کوٹھی کے بیرونی لون، لائبریری، ٹی وی لاؤنج میں گزارا۔ اس عرصے میں شبو، ظاہر خان اور 2 ملازموں کے علاوہ مجھے کوئی شخص دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی میڈم کی شکل دکھائی دی۔ ظاہر خان خاصا خشک مزاج آدمی تھا۔ اس کا کمرہ الٹے ہاتھ والی گیلری کے آخری سرے پر واقع تھا۔ وہ رات میں کوٹھی کی چوکیداری کے فرائض سر انجام دیتا تھا اور دن بھر آرام کرتا تھا۔ گیٹ پر زوار نامی شخص بطور واچ مین کم سیکورٹی گارڈ تعینات تھا۔ اس کے کندھے پر وہی کلاشنکوف جیسی منی گن لٹک رہی تھی جسے میں نے رات کو ظاہر خان کے کندھے پر لٹکا دیکھا تھا۔ وقفے سے میں کئی مرتبہ امیر نواز کو فون کیا، سردار بخت خان کا نمبر بھی ٹرائی کیا مگر کام نہیں بنا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ نورپور تک سیلولر سسٹم پھیل چکا ہوتا، مجھے وہاں کے حالات سے آگہی حاصل کرنے میں اتنی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ 2 بجے شبو نے میرے آگے پرتکلف کھانا چن دیا۔ میں نے ڈٹ کر کھایا، چائے پی اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ 2-3 گھنٹوں کی نیند، نیم گرم پانی کے غسل اور محفوظ ہونے کے احساس نے باعث میری خود اعتمادی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جلا بخش دی تھی۔ مجھے میرو شاہ کی آمد یا میڈم شکیلہ کے طلب کیے جانے کا انتظار تھا اور اسی انتظار میں شام ڈھل گئی۔ 8-8:30 بجے شبو نے پھر پرتکلف کھانا میرے سامنے سجا دیا۔ میں نے اسے میرو شاہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ میرو شاہ آیا تھا اور میڈم سے ملنے کے بعد واپس چلا گیا۔ عجیب بات تھی، اسے مجھ سے ملنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جدا ہونے تک وہ مجھ پر مہربان تھا۔ میڈم سے ملاقات ہوتے نہ جانے کیوں اس کے لیے بالکل غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ نکتہ میری فہم سے بالا تر تھا۔ میں نے شبو سے اس کا فون نمبر مانگا، اسے زبانی یاد تھا۔ اس نے ایک پرچی پر لکھ کر میز پر رکھ دیا، بولا کھانے کے بعد آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو موبائل نمبر ملایا تو اس کی تیز آواز کانوں میں پڑی، لاڈلے خان، ماڑے کو یاد کر رہے ہو ہے نا؟ میں نے گلہ کیا، تم مجھ سے میرے بغیر ہی چلے گئے کیوں؟ ہمارا دھندا ہی بڑا غلط ہوئے ہے، پاؤں ملتان میں تو کھوپڑی لاہور میں ہوئے، پر تم فکر مند کیوں ہوبت ہے؟ میں اکیلا ہوں، بور ہو رہا ہوں، تم وقت نکال کر یہاں آ جاؤ، کچھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں نے کہا ماڑے کو مت چھیڑو، وقت نکال کر ملنے کے لیے آوت ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو شبو میاں سے کہوے، وہ اللہ کی دین کی، وہ اللہ دین کے جن کی طرح فٹافٹ حاضر کر دیوت ہے۔ لاڈلے خان موج کرے، میڈم جسے میں چبے کانٹے زبان سے چن لیوت ہے۔ ہاں اس کی نان زبان چل پڑی تھی۔ میں نے ملنے کی اس صدا کو دہرانے کے بعد ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ایک امید بند کر ٹوٹ چلی تھی، اگر خالے نے امیر نواز سے رابطہ کیا تو اسے میرا نمبر مل جائے گا اور وہ یقیناً مجھے فون کرے گا۔ ساتھ ہی یاد آ گیا کہ امیر نواز کا فون ہی اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا، خالہ اس سے رابطہ کیسے کر سکتا تھا؟ گیسٹ ہاؤس کے لان میں کھڑے ہو کر کوٹھی کو دیکھنے سے اس کے حجم اور وسعت کا قدرے درست اندازہ ہوتا تھا۔ نورپور میں خانزادوں کی حویلیوں کو دیکھ رکھا تھا، ذہن نے تصور باندھ رکھا تھا کہ ان سے بڑی اور لگژری کوٹھیاں کم از کم اس ملک میں نہیں، مگر جب میڈم کی اس پرسرار کوٹھی کو دیکھا تو حیرت دو چند ہو گئی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق 3 فلورز پر مشتمل اس عمارت کے کم از کم 40 کمرے تھے۔ گراؤنڈ فلور جس میں گیسٹ ہاؤس واقع تھا کسی بھی آبا کی طرح پرسکون تھا، جبکہ فرسٹ فلور پر نقل و حرکت اور ملی جلی آوازوں کا شور کبھی کبھار سنائی دیتا تھا۔ شبو، ظاہر خان، زوار اور 2 مسکین طبع ملازموں کو میں نے سیڑھیوں کی طرف جاتے نہیں دیکھا تھا۔ ظاہر یہ ہوتا تھا کہ انہیں محض گیسٹ ہاؤس تک محدود رہنے کی ہدایت ملی ہوئی ہے۔ شبو اور ظاہر خان نے بے تکلفی کے ابتدائی مراحل عبور کر رہے تھے، جبکہ باقیوں نے مجھ پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ رات میرے بستر پر کانٹے چنتے ہوئے گزر جا رہی تھی، مگر میڈم کی طرف سے بلاوا آیا۔ یوں لگتا تھا کہ مجھے دلاسا دینے کے بعد فراموش کر بیٹھی تھی۔ 11 کے قریب میں نے کربٹیں بدل کر اکتا گیا اور سست روی سے چلتا ہوا لون میں آ گیا۔ تراشیدہ مخملی گھاس اوز زدہ ہو کر سرد رات کی نصف خون کی اپنے اندر سمیٹے میری طرح جاگ رہی تھی۔ میں نے جوتے اتار دیے اور لون کے آخری سرے تک ٹہلتا چلا گیا۔ جلتے ہوئے بدن کے ساتھ برف پر چلنا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ پہلے سا خوف میرے ذہن پر سوار نہیں تھا، چونکہ حیات خان کے دائرے پر بکثرت آنے جانے کی بدولت تھانے کچہری کے معاملات سے کافی حد تک آگاہ تھا۔ لوگ زمین قبضے اور چھوٹے موٹے جرائم کے سلسلے میں حیات خان سے قانونی اور پنچایتی معاونت کے لیے آتے رہتے تھے۔ ان کے حل طلب مسائل اور خان کے مشورے سنتا سمجھتا رہتا تھا۔
मामूली नौयत के कानूनी मामले घरों को चाट जाते थे। मैं तो कत्ल की लर्जा खेज और सरेआम वकूअ पजीर होने वाली वारदातों में मुलविस हुआ था। वजह तौर पर अगर अमीर शाह और मैडम मेरी मदद न करते तो शायद मेरी बकिया ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजर जाती। चाचा चिराग में इतना दमखम नहीं था कि वो मेरे केस की पैरवी करते, कोई अच्छा वकील करते या जमानत की कोशिश करते। सही मायनों में मुझे अचानक और गैर मुतवक्को मुयस्सर आने वाली कुमक नाकाबिल यकीन इमदाद थी। रात डटकर सोया। सुबह नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि मीरूशा आन पहुंचा। वो खासा तरोताज़ा दिखाई देता था। हाथ मिलाकर सोफे पर टांगे पसार कर बैठ गया। बोला, क्यों रे खुंचे, कोई प्रॉब्लम तो ना होती इधर? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ होते तो शायद वक्त गुजरने का पता भी ना चलता। कहाँ गायब हो गए थे? कहा तो था ना कि बड़ा काम ही ऐसा है, न जाने का पता न आने का। अभी मैडम से मिलकर आवे हूँ। उसने कुछ कहा। अबे सब्र तो करियो 2-4 घड़ी लाडली मियाँ, जरा दम तो लेने दे बता कि नहीं। वो हाथ उठाकर बोला, मेरे मुवाफिक मैडम भी लट्टू हो गई तेरे पर। माड़े को आकर का डाडला तो एकदम नमा नकोर हो गए। माशूक की मुवाफिक, तेरी चांदी हो गई है गुंचे, चांदी। सोवे तो हीरों की सेज पर, जागे तो सोने की चप्पल पहने, चले तो नोटों की गड्डियों से, नखरे से पाँव धरे। अरे क्या कहने मैडम के माशूक के। मैंने उसे बोर देखा, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा था, मगर इसके चेहरे पर साइज के जज्बात के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने इसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं यहाँ से जाने के बारे में पूछ रहा हूँ। जाने कुछ रही जावत है, पर कुछ बातें कान खोल के सुनता जाता है। तो वो एकदम संजीदा हो गया और मुझे अपने मखसूस अंदाज में राज की बातें बताने लगा। उसकी घंटा भर के दोहराने पर मुश्तमिल मखसूस अंदाज की गुफ्तगू का खुलासा यही था कि मैडम की आंखों ने मुझे काबिल एतबार करार दिया था। वो मुझे अपने यहाँ मुलाजमत देने की ख्वाह थी। मीरूशा ने तनख्वाह की जो रकम बताई वो इतनी ज़्यादा थी कि मुझे काफ़ी देर तक यकीन नहीं आया। जब उसने अपनी तनख्वाह के बारे में बताया तो मेरी आंखें मज़ीद फैल गई। मुझे डॉक्टर शाजी की तनख्वाह बहुत ज़्यादा महसूस हुआ करती थी। मैडम शकीला ने उससे दुगनी तनख्वाह की ऑफ़र की थी। मीरूशा ने मेरे इस्तफसार पर बताया कि मैडम ने अभी काम की नौयत के बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा था कि मैं नूरपुर चला जाऊँ और हर दूजे चौथे रोज़ मैडम से फ़ोन पर रब्ता कर लिया करूँ। मुझे डिक्टेशन देगी। जब मैं नूरपुर से मुल्तान आने पर आमादा हो जाऊँगा, मेरी पक्की नौकरी कर दी जाएगी। मीरूशा ने एक पर्ची पर मैडम का फ़ोन नंबर लिख कर दे और कहा, गुंची अपने गांव में जाकर ज़िंदगी के मज़े लूटो, घर जाकर माड़े को दुआएं देवेगा ना? जरूर देवेगा, माड़ा लाडला। उसने अपने बगलों में अपनी बगली जेब में से नोटों की एक गड्डी निकाली और मेरी झोली में डाल दी। मोजा करने को रोकड़ा हाथ में होना जरूरी हुए लाडले मियाँ, ये मैडम का तोहफा हुए। चल अब मीरूशा तेरे को लारी अड्डे छोड़ावे। मैं अजीब गोमगू की कैफियत में डूबा, नोटों की गड्डी को हाथों में सख्ती से थामे बैठा मीरूशा को देख रहा था। वजह तौर पर इतनी बड़ी रकम पहली मर्तबा मेरे हाथों में आई थी। मैंने थूक निकला, ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे तो बस कराया। वो सोफे से उठकर मेरे करीब आ गया। अपनी आदत के मुताबिक मेरे कंधे पर धप मारकर बोला, अरे क्या ज़्यादा हुए, सुसरी के नोट ज़्यादा हैं? अरे गुंचे, तेरे पे माड़ी मैडम आशिक हो जावत है। ये 10,000 हुवत, वो लाखों तेरी जवानी पर वार देवे और पूछे भी नहीं। हाँ तो उसने मेरी खालूस ज़हनी की कैफियत को ताड़ लिया और हाथों से नोटे की गड्डी और फ़ोन नंबर वाली पर्ची खींचकर मेरी बगली जेब में डाल दी। मुझे चूँकि नूरपुर जाने की इजाज़त मिल चुकी थी, इसलिए यहाँ से निकलने के लिए खासा बेताब था। मैडम से मिलने की ख्वाहिश के इज़हार किया तो मीरूशा ने बताया कि मैडम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने के सबब मुलाकात नहीं करेगी, अब जो भी बात होगी टेलीफोन पर होगी। हम दोनों गेस्ट रूम से निकलकर पार्किंग में आ गए। एक सफ़ेद रंग की होंडा इकार्ड हमारे लिए तैयार थी। हमारे बैटरी ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग से निकाल ली। 10 मिनट के बाद मैं लारी अड्डे में डेरा स्टैंड के ऐन सामने सड़क पर खड़ा था, जबकि मीरूशा अपने मखसूस अंदाज में गुलकारियाँ करता हुआ, हाथ लहराकर खुदा हाफिज कहता हुआ इकार्ड में बैठकर नजरों से ओझल हो गया था। मैंने गैर महसूस अंदाज में अपनी बगली जेब को टटोला। 100 के सुर्ख नोटों की गड्डी की मौजूदगी के एहसास ने बाबर करा दिया कि मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, बल्कि जो कुछ देखा था सच देखा था। ऐसे वक्त में डेरा जनवरी बस स्टैंड से निकलती दिखाई दी और मैं लपक कर उसमें सवार हो गया। 1-1:30 बजे चौक कुरैशी पहुंच गया। शीदू ने मुझे कहीं बस से उतरते ही देख लिया था। भाग कर मेरे पास आया, सलाम लेकर झट से पूछने लगा, उस्ताद कहाँ है? उसका इशारा खाले की तरफ था। मैंने कहा, क्या वो अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं तो तुम्हारे साथ गया था, अकेला कैसे आ जाता? शीदू मुतफक्किर हो गया, सारे घर वाले बड़े परेशान हैं, तुम्हारे घर वाले भी बार बार पूछने आते हैं उस्ताद। हम दोनों चलते वैगन के करीब आ गए। ड्राइवर इज्जत खान होटल के हिमाचे पर विराजमान था। अभी वैगन को निकलने में देर थी। मौसम बहुत अच्छा था, बादल झूम झूम कर अटखेलियाँ कर रहे थे
اور کسی دم بارش ہونے والی تھی۔ جب میں نورپور میں پہنچا تو بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتا اپنی گلی میں داخل ہوا اور میں نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اطراف کا احتیاط بھری نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق پروین اور چاچی نے مجھے دیکھتے ہی سخت باز پر شروع کر دی۔ ان کے لہجوں میں جہاں برہمی عیاں تھی وہاں گہرے تفکر اور اندیشے بھی سرسرا رہے تھے۔ ان کی بلند آوازیں سن کر گھر کے دوسرے افراد بھی وہاں آ گئے اور ہر ایک نے میری آؤ بھگت میں مقدور بھر حصہ ڈالا۔ شانو نے میرے لیے چائے کا بڑا پیالہ تیار کر لائی۔ میں نے ماں قبل شید اور عزت خان اور اب گھر والوں کی باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ نورپور میں میری اور خالے کی واردات کی خبر نہیں پہنچی تھی اور نہ ہی کوئی ہمارے تعاقب میں یہاں تک آیا تھا۔ میں نے اپنے ٹرنک میں میڈم کی دوئی نوٹوں کی گڈی چھپا کر محفوظ کر دی تھی کیونکہ اتنی بڑی رقم کی موجودگی گھر میں طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر سستانے کے بعد بھرپور انداز میں غسل لیا اور کھیتوں میں چلا گیا۔ معمول کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا اور شام اپنی سرمئی چادر نورپور پر پھیلائے خندہ زن تھی جب میں ویگن سٹینڈ پر پہنچا۔ کرکٹ کے گراؤنڈ میں لڑکیوں کی ایک ٹولی بڑا سا دائرہ بنا کر بیٹھی دکھائی دی۔ مراد بخش دیوانے کی موجودگی کا شبہ ہوا۔ قریب پہنچ کر میں نے اسے لڑکوں پر اپنے علم کی دھاک بٹھاتے سنا۔ وہ تھوڑا کھسک کر میرے بیٹھنے کی جگہ بناتے بولا، ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ اس وقت سریکی دوہڑا عالمی ادب میں اپنی انفرادی جگہ بنا چکا ہے۔ ایک لڑکے نے جھٹ سے پوچھا، کیا انگریزوں کو سریکی کی سمجھ آتی ہے؟ وہ تعصب بھرے انداز میں بولا، یار ایک تو میں تم جیسے جاہلوں سے بڑا تنگ ہوں اور میرے بھائی سریکی دوڑوں کا ہر زبان میں ترجمہ ہوتا ہے، انگریزی میں بھی۔ میں نے بہت سنجیدگی سے کہا، اور اپنے دیوانے کے دوڑوں نے تو یورپ کی لڑکیوں کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا ہے۔ سنا کہ وہاں مراد بخش دیوانے کے مجسمے نصب کیے جا رہے ہیں۔ سبھی لڑکوں کے چہرے مصنوعی استجاب سے دمک اٹھے۔ دیوانے کا چہرہ فرتے غیظ سے دہک اٹھا۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، ابے الو کے پٹھے، میں تمہاری چالاکی سمجھتا ہوں۔ میں نے اس کی پھڑکتی ہوئی رگوں کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اسے دوہڑا سنانے کی فرمائش کی۔ یہی وہ چاہتا تھا۔ اس کی گردن اکڑ گئی اور لبوں سے سینکڑوں مرتبہ کے جھڑے ہوئے پھول تواتر سے جھڑنے لگے۔ میں نے کچھ دیر مراد بخش دیوانے کے چکنے چپڑے دوہڑے سنے، پھر اسے جان چھڑا کر خالے کی خبر لینے کے لیے ویگن سٹینڈ کا رخ کیا۔ ویگن آخری پھیرا لے کر آئی تھی مگر خالہ نہیں آیا تھا۔ چونکہ دھیڑی دار ڈرائیور عزت خان نے واپس چوکریشی جانا تھا، اس لیے وہ خالی ویگن لے کر چلا گیا اور میں دلی دل میں خالے کی پریشانی ذہنی بساط پر سمیٹے نڈھال سا ہو گیا۔ وہ نہ جانے اس وقت کس حال میں تھا۔ آج ڈاکٹر شاہ جی کے ہاں جانے کی سکت نہیں تھی مگر اللہ صبح چہل قدمی کے دوران میں ڈاکٹر شاہ جی کے نقشے پا پر چل رہا تھا۔